अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग ठोकर किस्त नंबर 12 रीड करेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो ना, किसी ने तुम्हारे भाई आमिर को भी इतनी बेदर्दी से मार दिया। मेरा बच्चा, मैं तो अभी इसकी अज़ियत से बाहर नहीं निकल पा रही और तुम मुझे यूं बेघर कर रही हो, अपने घर से निकाल रही हो। नहीं मेरी जान, मैंने माँ की तरह तुम्हें पाला है। प्लीज़ ऐसा मत करो, झूठ मत बोलिए। फुप्पो, आपने मुझे पाला इसलिए ताकि आप मेरी जायदाद पर कब्जा कर सकें, और आपने मुझे जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। आपने मेरे माँ बाप को मार दिया, मुझे यतीम कर दिया, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। पता है क्या सबसे अज़ियतनाक चीज़ क्या होती है? अपनों से मिला हुआ धोखा। जब अपनों के हाथों मान और एतबार टूटता है ना, तो फिर इंसान चाह कर भी दोबारा अपने किसी रिश्ते पर वो एतबार नहीं कर पाता। आप फर्ज करें कि आपने गलती से या जानबूझकर किसी शीशे के खूबसूरत से बर्तन को तोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद आपने अपनी गलती सुधारने के लिए इसे जोड़ा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ज़र्रे ऐसे होंगे जो इतने बारीक होंगे कि आप इसको जोड़ नहीं पाई होंगी। इसकी कुछ खिड़कियाँ इससे अलग रह गई होंगी। जब दोबारा आप इस बर्तन को प्यार से हाथ फेरेंगी तो वो आपके हाथों को चुभेगा, आपके हाथों को जख्मी कर देगा, क्योंकि वहाँ से कुछ खिड़कियाँ गायब होती हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान होता है, जब आप इसे तोड़ दें तो दोबारा इसे इसी तरीके से जोड़ नहीं पाते। इसके अंदर से कुछ एहसासात, कुछ जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह मेरे अंदर आपकी मोहब्बत के जज्बात मर चुके हैं और मैं इन्हें दफना चुकी हूँ। अब आप पर एतबार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुर्दाना बेगम, जो पलवशा के घर वापस आने पर इसे रो रो कर माफ़ी मांग रही थी, पलवशा की ये बात सुनकर निहायत शर्मिंदा हुई। काश उन्होंने लालच ना किया होता, उन्होंने हसद ना किया होता, तो आज वो इस दलदल में ना होती। अपने लालच और अपनी खुदगर्जी की वजह से उन्होंने अपने प्यारे बेटे अपने प्यारे भाई जो कि इन पे जान छिड़कते थे, इन्हें मरवा दिया। किस लिए? पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए। और आखिर इन्हें हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने हाथों से सब तबाह कर दिया, न सिर्फ अपनी जात को बल्कि अपनी औलाद को भी। ऐसे दहाने पे ला खड़ा किया जिसके आगे सिर्फ तबाही है। फूफो, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ जाएंगी, लेकिन मैं मज़ीद आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इस बात का शुक्र करें कि मैंने आपको और आपके बेटे को पुलिस के हवाले नहीं कर रही, सिर्फ घर से निकाल रही हूँ। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे। पलवशा ने चेक दुर्दाना बेगम की तरफ बढ़ाते हुए इनसे सर्द लहजे में कहा। मेरी आँख इनके आरज़े रुख पर ठहर से गई। मेरी आँख इनके आरज़े रुख पर ठहर से गई। वो जबीं पे सादगी, नीची निगाहें मेरे दिल में घर कर गई। इसका अक्स ठहर गया है चश्मे तर में। क्या कहूँ कि कैसे वो मेरे दिल में घर कर गई। और बातों में नरमी तो ऐसे ही कि कम वक्त फकत एक लफ्ज़ से मेरा कत्ल कर गई। सफ़ेद रंग की खूबसूरत
فراک جو کہ میکسی کی طرح بنی ہوئی تھی. اس پر گولڈن رنگ کا کام کیا گیا تھا اور اس پہ لگے شیشوں میں نظر آنے والا عکس وہ بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی. آج وقار اور الینا کا نکاح تھا. الینا نے وقار سے نکاح کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف سوار منیہا کو منانے کی پوری کوشش کر رہا تھا. لیکن منیہا اس سے ناراض تھی. اس نے منیہا کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ اس نے جو بھی کیا اپنی بہن کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا. زرتاشا اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی. 2 سال پہلے جب وہ الینا کے ساتھ اس کے گھر گئی تب منیہا ان کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی. اسے منیہا تب سے ہی بہت اچھی لگی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی بھابھی بنا کے اپنے گھر لے کے آئے. یہ بات اس نے اپنی ڈائری پہ لکھی تھی اور اس کی ڈائری کو پڑھنے کے بعد زوار نے منیہا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن اس وقت آغا صاحب نے منیہا کا رشتہ مبشر حسین گروپ آف انڈسٹریز کے مالک کے ساتھ طے کر دیا تھا، جو کہ حسین تیمور کا اکلوتا بیٹا تھا. یہی وجہ تھی کہ مجبوراً سوار کو وقار کے ذریعے منیہا کا سارا بایو ڈاٹا نکلوانے کی ضرورت پیش آئی اور وہاں سے اسے پتہ چلا کہ منیہا لاہور جا رہی ہے مون سے ملنے کے لیے، اور مون اس کے بارے میں جو معلومات نکلوائی گئی تو معلوم ہوا کہ چاند جو کہ اسی کمپنی میں کام کرتا ہے وہ مون کے نام سے اپنی آئی ڈی چلا رہا ہے. تبھی اس نے مون کے ذریعے منیہا تک پہنچنے کے لیے کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا. وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے منیہا کی عزت اور اس کے خاندان کی عزت داؤں پہ لگ گئی تھی. لیکن اس کی انٹینشنز غلط نہیں تھی. وہ صرف اپنی بہن کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا. ویسے تو منیہا ناراض نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر ناراضگی دکھا رہی تھی. زوار کا بار بار اس کے پیچھے آنا، اسے منانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا. جبکہ اگلے ہفتے پلوشا کی رخصتی تھی. زہے نصیب، لگتا ہے کہ آج چاند زمین پر اتر آیا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، منیہا نے پلوشا کو دیکھتے ہوئے کہا. آج پلوشا کی رخصتی تھی حیدر کے ساتھ. وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. اس کی زندگی سے تمام تر مشکلات دور ہو چکی تھی. سرخ رنگ کا خوبصورت کامدار لہنگا پہنے، ہلکا سا میک اپ اور حجاب کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. شادی میں صرف قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا. وقار بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ دکھی بھی تھا. اتنے سالوں کے بعد اس سے اس کی بہن ملی تھی اور وہ اب اتنی جلدی وہ اس سے دور رخصت ہو کے جا رہی تھی. وہ حال میں مہمانوں کو دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر الینا پر پڑی، جو کہ گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ماشاءاللہ، یہاں تو میری منقوہہ بھی آئی ہیں، وقار نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا. لیکن الینا نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف نہ دیکھا. اس کے پل کھاتے بال کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے. جبکہ وہ اس کی طرف نہ پلٹی تو وقار نے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. کیا بات ہے، مجھ سے بات کرنے کا ارادہ نہیں لگ رہا؟ ہاں نہیں ہے، میرا ارادہ تم سے بات کرنے کا
میں بہت پریشان ہوں، جا سکتے ہو تم یہاں سے؟ اچھا، میرے ہوتے ہوئے پریشانی؟ بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کل میرا ٹیسٹ ہوا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس میں فیل ہو جاؤں گی۔ میتھ کا ٹیسٹ تھا، کوئی اتنا مشکل ٹیسٹ بناتا ہے کیا؟ اس لیے میرا موڈ خراب ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اچھا تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ جلدی سے مجھے اپنے ٹیچر کا نمبر دو، ابھی بلیک میل کر کے پورے 100 نمبر لگوا دیتا ہوں۔ کیا؟ اپنے ٹیچر کا نمبر تو ابھی ان سے بول کے تمہیں 100 نمبر لگوا دے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے مارکس، سوچ لو، نہیں چاہیے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بلیک میلنگ کرنا کیسے آتا ہے؟ علینا نے کچھ سوچتے ہوئے بہت عقل مندانہ سوال کیا۔ میری پیاری منقوہ، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا منقوہ ایک ہیکر ہے، ایک کامیاب ہیکر جو کسی کی بھی زندگی کو بھی ہیک کر سکتا ہے، کمپیوٹر تو ایک الگ بات ہے۔ میں تو انسان کی زندگی میں اس طرح گھس جاتا ہوں کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، تمہاری زندگی میں گھس گیا، تمہیں معلوم ہو سکا؟ کیا مطلب؟ میری پیاری منقوہ، پہلے تم موٹیویشنل ویڈیوز دیکھا کرتی تھی، لیکن پھر اچانک تمہاری زندگی میں آیا تو تمہاری تمام عادتیں ہی بدل گئیں۔ پہلے تم موٹیویشنل ویڈیوز دیکھی جاتی تھی، اب رومانٹک ویڈیوز دیکھتی ہو۔ پہلے تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دیتی تھی، اب اپنا بناؤ سنگار پہ توجہ دیتی ہو۔ تو کچھ تو ہوا ہے نا؟ کیا مطلب؟ علینا کے اب بھی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ مطلب یہ میری پیاری منقوہ کہ میں نے آپ کے موبائل کو اور آپ کی تمام آئی ڈیز کو ہیک کر کے آپ کی زندگی کو بھی ہیک کیا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ آپ سیدھے طریقے سے مان نہیں رہی تھی، تو میں نے یہ راستہ اپنایا اور ہر چیز پر نظر رکھی۔ آپ کیا کھائیں گی، کیا پیئیں گی، ہر چیز پر میری مرضی شامل تھی۔ چند دن پہلے جب آپ نے ابھی مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تھی، 24 اکتوبر جمعہ کا دن یاد ہے آپ کو؟ اس دن آپ نے کھانے میں پیزا آرڈر کیا تھا۔ کیا سوچ کے پیزا آرڈر کیا تھا آپ نے، معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، اس دن تو میرا پیزا کھانے کا موڈ تھا، میرا پیزا کھانے کا دل کر رہا تھا۔ اور آج کا دل کیوں کر رہا تھا؟ کیوں؟ علینا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس لیے میری پیاری سی منقوہ کہ آپ نے 15 سے 20 پیزا کی ویڈیو دیکھی تھی، اور اس کے بعد آپ کا بھی دل کیا کہ آپ بھی پیزا کھائیں، اور وہ ویڈیو چلانے والا میں تھا۔ آپ کی فیس ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، لیکن آپ صرف چاکلیٹ کھائے جا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اسے پہلے کچھ کھانے کے لیے دیکھ میرے بار بار آپ کے سامنے مختلف پیزا کی ویڈیو بھیجی، جن کو دیکھنے کے بعد آپ کا پیزا کھانے کا موڈ ہوا، تو بس اسی طریقے سے میں آپ کی زندگی کو بھی ہیک کر لیا تھا، آپ کے موبائل کے ساتھ ساتھ۔ اب کچھ سمجھی؟ علینا کی چھوٹی سی ناک کو انگلی لگاتے ہوئے وقار بہت مزے سے بولا، جبکہ علینا تو منہ کھولے بس اسے دیکھے ہی جا رہی تھی کہ تبھی دولہا کی انٹری ہوئی تو وقار حیدر کی طرف ہو لیا۔ حیدر اور پروشا ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ آخرکار اتنی مشکلوں، اتنی پریشانیوں اور اتنے رکاوٹوں کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا صبر اور تحمل سے سامنا کیا تھا اور اپنے رب سے دعا کی تھی، اور آخرکار اللہ نے ان کی دعاؤں کے کن فرما دیا تھا کہ وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ مشکلیں ٹل بھی جاتی ہیں، بس صبر کرنا پڑتا ہے۔ مشکلوں کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو وہ قرآن میں فرماتا ہے۔ دوسروں کو مشکلوں اور پریشانیوں میں ڈالنے والے، دوسروں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے کبھی سکون نہیں پاتے، جبکہ ہر چیز کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنے والے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، جیسے پروشا اور وقار نے اپنی منزل کو پا لیا۔ جیسے زوار نے اپنی منزل کو پا لیا اور انہیں تکلیفوں میں، مشکلوں میں مبتلا کرنے والی دردانہ بیگم وہ سڑکوں پہ خوار ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بیٹا کھو چکی تھی اور ان کا دوسرا بیٹا یاسر وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔
سڑکوں پہ در قدر آج وہ پچھتا رہی تھی، انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی، شاید یہی مکافات عمل ہے۔ ٹن ٹن ٹن، یہ ناول ہو گیا ہے ختم۔ اب سیکنڈ ناول کی جانب ہم لوگ جائیں گے، لیکن جلدی اس ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر PDF فارم میں یہ ناول چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں جلدی سے بتائیں، پھر میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گی، آپ لوگوں کو ناول PDF فارم میں مل جائے گا۔ اللہ حافظ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔